शहजाद चौधरी साहब, बैरिस्टर गौहर हों, सलमान अकरम राजा या असद कैसर सीनियर रहनुमा हैं। एक कहा जाए तो ये भी कहा जाए कि बहुत समझदार तरीके से बात और दलील के साथ भी गुफ्तगू करने वाले लोग हैं, मगर इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए पे या रियासत के इदारे ने जो बयानिया रखा जब वो मुल्क की सॉवरेनिटी और सलामती की बात करते हैं, बेहतर फैक्ट्स के साथ मौजूद हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिस तरह से आज आकर रिस्पॉन्ड किया गया उसी कॉन्टेंट को या उसी गुफ्तगू को जो रियासत का इदारा बयानिया दे रहा है उसे गलत करार देना, खुद पार्टी के लिए, खुद सियासत के लिए, खुद सूबे के लिए, हम सब के लिए क्या ये दुरुस्त है? आशा, अल्लाह का शुक्र है कि मैं टीवी नहीं देखता और इस किस्म की फजूल चीज़ें मैं नहीं ना सुनता ना देखता हूँ। लेकिन मुझे फिर इस वक्त आके तो फिर आपके इब्तदाइये से, आपके सवालात से, जैगम साहब की गुफ्तगू से बहुत कुछ समझने को मिल जाता है, जैसे मुझे अंदाज़ा होता है कि क्या बात हुई है, किसने बात की है और क्या क्या मामला डिस्कस क्या हो रहा है। मैं थोड़ा सा तरह मुख्तलिफ अंदाज में सोचता हूँ। मैं ये वन वर्सेस दी अदर, मैं इस चीज़ को नहीं कोई इम्पोर्टेंस देता। शिकायत हों और शिकायत का अजाला हो या शिकायत का जवाब हो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसों में तो नहीं दी जा सकती। ये तो कौमी सलामती के मामलात हैं। ये कौमी सलामती की जो ग्रेविटी है, जो उसकी हैसियत है, उसके मुताबिक उनको डील करने की ज़रूरत है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि एक आदमी दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए और दूसरे बैठ के उसका जवाब दे दें जिस तरीके से भी वो मुनासिब समझते हैं। इस लेवल पे कभी भी कौमी सलामती को नहीं आना चाहिए। कौमी सलामती का ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान से है, जिनका बॉर्डर के ऊपर उन्होंने हिफाजत करनी है, सिक्योरिटी देनी है, और उसके बाद फिर इस उनको जो कि वफाक की एक अलामत है, वफाक का एक हिस्सा है, सूबों के मामलात के अंदर या सियासी मामलात के अंदर किसी भी तरीके से खींचना या उनको उनको उनका जिक्र करना मेरे हाल में मुनासिब नहीं है। बेहतर तो ये था कि जैगम साहब बोलते रहते और मैं सुनता रहता, क्योंकि माशाल्लाह वो जिस तरीके से, जिस अंदाज से बोल रहे थे, मुझ पे काफ़ी सारी चीज़ें अया होती जा रही थी। लेकिन जितना मैं जानता हूँ, थोड़ा बहुत समझता हूँ, वो ये समझता हूँ कि ये वफाक की जिम्मेदारी है। कल भी मैंने कहा था, इसको कोई सूबा आज तक रोक नहीं सका, इसके ऊपर कोई हर्डल क्रिएट नहीं कर सका। बयानिए का खौफ रहता है, वो आप उसका एक असर है, वो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। लेकिन देखिए, कल ही हमें बताया DGISPR ने कि मेरा हाल है पता नहीं कितने हजार ऑपरेशंस, 80% ऑपरेशन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हुए, इसी PTI 2025 के अंदर, इसी PTI की गवर्नमेंट के नीचे। तो मेरा ख्याल है कि वहां पर तो कोई इतना मुश्किल मुझे नजर नहीं आती। जो हम करना चाहें, जो वफाक करना चाहे, मैंने कल भी कहा था, कोई रोक नहीं सकता और ना कोई रोक पाएगा। जो हमारा काम है, जो अफवाज का काम है, जो वफाक का काम है, वो अपना काम करेंगे। और इसी वजह से ये लोग अपनी सियासतें चमकाते हैं कि वहां पे लोग अपनी जानें दे रहे हैं और अपना बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ किए हुए हैं, और जहां तक मुमकिन है वो काम अपना काम करते हैं, जानों का कुर्बानी दे के करते हैं। दूसरा हिस्सा आ जाता है कि सूबे की क्या जिम्मेदारी है। सूबे की जिम्मेदारी नेशनल एक्शन प्लान में बता दी गई, 14 नुकात बताए गए। एक शुरू 20 नुकात से हुए थे, अब 14 पे आ गए। वो 14 नुकात बहुत लाजमी है मेरे ख्याल में। जिस तरीके से DGISPR ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर उनको बहुत, देखिए हमारे दो फ्रंट लाइन सूबे हैं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये फ्रंट लाइन सूबे हैं। ये इस वक्त सरहद के ऊपर जंग लड़ रहे हैं, दोनों सूबे। दोनों का तकाबली जायजा, और फिर सिंध और पंजाब, जिनकी उतनी ही जिम्मेदारी है नेशनल एक्शन प्लान के तहत, उनको भी उनके जो अहदाफ हैं, जो उनके फिगर्स हैं, उनको चीजों को लेके उन्होंने किन किन चीजों पे काम किया, इन चारों सूबों का एक तकाबली जायजा पेश करना चाहिए। जब आप तकाबली जायजा कौम के आगे चारों सूबों का लेके आते हैं, तो समझ आ जाती है कि कौन सा सूबा अपना काम नहीं कर पा रहा। जिस तरीके से कि हम जब पर कैपिटा जो इन्वेस्टमेंट या जो डेवलपमेंट थी, जब हम बलूचिस्तान का नाम देखते हैं तो हमें पता होता है कि वहां पर जितना पैसा जा रहा है, उससे पर कैपिटा उतनी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। वो पैसा उस तरह से खर्च नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। अब सुना है कि थोड़ी बहुत बेहतरी उसके अंदर, जिस तरीके से बताया गया, आ रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक आप इन चीजों को उस कॉन्टेक्स्ट में, एक कौमी कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखेंगे, उस वक्त तक आप वन वर्सेस दी अदर बैठे रहे, लड़ते रहेंगे आपस में, और वो काम नहीं हो पाएगा जो कि करने की जरूरत है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस, चूंकि शुक्र है मैं नहीं सुनी, अंदाजा है जो आपने बात की, लेकिन बेहतर है कि ये आपस में बात। अच्छा हाँ, मुराद सईद मेरा ख्याल है कि नाम था उनका, जो कि सवाद से PTI के कैमरे। अच्छा, उन्होंने एक कुछ इनके, जब ये गवर्नमेंट हट गई थी तो कुछ वहां पे मालाकंड और सवाद के अंदर, जब ये TTP के, उस वक्त TTP तो नहीं कहते थे, लेकिन इनके जो लोग थे, जब आके इनको बसाया गया, तो वो जो पहली आवाज उठी वहां से, वो मेरे हाल में इन्हीं लोगों की उठी थी।
تو وہ بھی پی ٹی آئی کے تھے. دوسری بات ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ خیبر پختونخوا میں صرف پی ٹی آئی نہیں ہے, وہاں پر بہت سارے اور لوگ ہیں. اے این پی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نواز ہے, اور باقی پارٹیاں ہیں جن کی اپنی حیثیت ہے, اپنی فالوئنگ ہے, اپنی پوزیشن ہے. کم از کم ان کی حد تک تو ہمیں ان کی جانیں بچانے, ان کے فالوورز کی, اگر ہم پی ٹی آئی کو صاف سے چھوڑ بھی دیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں, ان کا کام ٹھیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, ان کی باتیں ٹھیک نہیں ہیں, وہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بات کر لیں, ہم سے بات بیٹھیں, تو یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ہماری جو وفاقی حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کی شہزاد صاحب قطع کلامی کی معذرت, بات تو پھر وہی کل والی بات پہ چلی گی. اب جب مذاکرات کہتے ہیں تو اسپیکر نے بھی کہا ہوا ہے آئیں بات کریں, پارلیمانی جو لوگ ہیں ان سے بات کرنے کو تیار ہیں. پی ٹی آئی نے تو کوئی جواب نہیں دیا, بلکہ آج یہ کہہ دیا ہے بنا بانی پی ٹی آئی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. وہ یہ تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ بالآخر افغان حکومت سے بات کرنا ہوگی, بٹ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ فی الحال ان کو اپنی حکومت سے بات کرنا ہوگی, اور اس کے لیے بھی ان کو 2 قدم چلنے پڑیں گے. مطلب کیسے ممکن ہوگا پھر بات چیت؟ بہت اچھا نقطہ, بہت اچھا نقطہ. اب یہ سوال, پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹیز اور نیشنل ایکشن پلان, یہ کیا خیبر پختونخوا میں ایپیکس کمیٹی بنا دی گئی ہے؟ اور اگر نہیں بنی تو کیوں نہیں بنی ابھی تک؟ اس کو بن جانا چاہیے تھا. یہ تو ایک وفاقی ڈائریکٹیو ہے, ایپیکس کمیٹی ہر صوبے میں ہونی چاہیے, اس کی ہر 3 ماہ کے اندر ایک میٹنگ ہونی چاہیے. جب یہ بہت زیادہ دہشت گردی اپنے عروج پر تھی تو ہر مہینے ہوا کرتی تھی ہر صوبے کے اندر, اور وہاں پر آرمی چیف اور پرائم منسٹر آف پاکستان دونوں جا کے اس چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے اٹینڈ کیا کرتے تھے. اسی کو شروع کر لیں, وہی ایک فورم بن جائے گا جہاں پر آپس میں آپ کی بات چیت شروع ہو جائے گی. بات چیت کے طریقے ڈھونڈنے ہیں. مگر سر پھر وہی بات قطع کلامی شہزاد صاحب, جب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں پہلے میرے لیڈر سے ملاقات کرواؤ پھر بات آگے چلے گی, بات تو پھر وہیں آ جاتی ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ بنا لیڈر کے وہ قدم لینے کو تیار نہیں ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات تو سب سے آسان کام ہے, وزیر اعظم ہاتھ بڑھائیں اور وہ ہاتھ بڑھائیں اور بات چیت ہو جائے گی. نہیں تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ وہ نہ بڑھائیں؟ میں تو چاہتی ہوں سر بات چیت کریں, ذاتی مفادات اور سیاست ایک طرف رکھیں, آپ عہدوں پر بیٹھیں تو ذمہ دار ہیں. پھر صرف سہیل آفریدی کو مسائل کھڑے کرنے دیں, آپ مسائل نہ کھڑی کریں. سر میں کہا مسائل میں سوال کھڑا کر رہی ہوں, آپ کو سوال بھی مسئلہ لگ رہا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. نہیں, سوال مجھے کوئی مسئلہ نہیں لگ رہا. آپ کے سوال میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن آپ کے سوالوں کا بہت آسان جواب ہے. دیکھیے یہ نیتوں کے معاملے ہیں. اگر کوئی نیت, مثال کے طور پہ سہیل آفریدی نیت کے اندر خراب ہے, مثال کے طور پہ وہ بالکل خراب آدمی, اور بھائی وہ جو باقی جو اچھے لوگ ہیں, میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, پی ٹی آئی تو ساری ایک سائڈ پہ کر دیں نا, جو باقی خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں جن کے اپنے لیڈرز ہیں, جن کے اپنے نمائندے ہیں, ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, کم از کم ان کی کانسٹیٹوئنسیز کا تو حد تک بچا لیں جا کے. درست ہو گیا. تو اس کے لیے کم از کم ان کے لیے قدم اٹھا لیں. آپ چھوڑیں پی ٹی آئی کو, میں نے کہا نا پی ٹی آئی کا کیڑا نکالنا پڑے گا. سر نہیں ہو سکتا, صوبہ ان کے پاس ہے شہزاد صاحب, یہ تو پھر ایجنڈا ڈریون معاملات نہیں کامیابی کبھی دیتے. ایجنڈوں سے ہٹنا پڑے گا, پاکستان کا سوچنا پڑے گا. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم مسائل کا حل نہیں ڈھونڈ پائیں گے. لیکن میں پورے طریقے سے ایگری کرتا ہوں کہ صوبے کو ساتھ مل کے چلنا ہوگا تاکہ ہم اس ناسوس سے اس کو ختم کر سکیں. جب تک ہم ختم نہیں کر پائیں گے. اور یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی تھی ایک بیچ میں, سوری بھول گیا ایک بات کہنی, کہ یہ جو چلیے یاد آئے گی تو پھر میں بعد میں آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. جی ٹھیک شہزاد صاحب. عامر صاحب, کیا پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ایسی پریس کانفرنس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے آپشنز کو محدود کر رہے ہیں؟ درست طریقہ تھا جواب دینے کا؟ نہیں آشا, میرا خیال ہے کہ جو بہت زیادہ واضح تھی نا اس چیز سے, اس سے پہلے کہ ہم اس نقطے پر آئیں کہ کیا یہ ان کا انداز تکلم جو انہوں نے اپنایا اس پریس کانفرنس میں وہ درست تھا یا نہیں, جو چیز بڑی واضح نظر آ رہی تھی اس پریس کانفرنس میں وہ الجھاؤ ہے جس کا پی ٹی آئی خود شکار ہے. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو سلمان اکرم راجہ نے اس پریس کانفرنس کے آغاز میں کہا کہ جب تک بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کر دیا جاتا کسی قسم کے مذاکرات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, خواہ وہ سیاسی معاملات ہوں خواہ وہ دہشت گردی ہو. یہ ان کے اپنے لفظ تھے. جبکہ اسی پریس کانفرنس کے آخر میں ان کا اپنا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں دہشت گردی کے معاملے پہ تو وفاقی حکومت جب چاہے وہ صوبائی حکومت سے بات کر سکتی ہے, ہم لیکن سیاسی معاملات پہ جب تک بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر نہیں آئیں گے ہم کوئی بات آگے نہیں بڑھنے دیں گے. لیکن ہم دہشت گردی اور سیاسی معاملات میں ایک واضح تفریق کرتے ہیں, اس لیے دہشت گردی کے معاملے پر تو کسی وقت بھی جب بھی وفاقی حکومت چاہے وہ صوبائی حکومت کے ساتھ بات کرتی ہے. اب یہ وہ واضح کنفیوژن ہے جو کہ ان کے اپنے اندر ہے, اور اس کنفیوژن کی سب سے بڑی وجہ یہ
یہ ہے کہ ایک غلط پالیسی سیٹ کر لی ہوئی ہے ان کے رہنما نے اور وہ بضد ہیں کہ وہ اس پالیسی سے نہیں ہٹیں گے اور ان بیچاروں کی, اور بیچاروں کا لفظ میں بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں, مجھے اچھا نہیں لگتا سیاستدانوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا, ان کی مجبوری یہ بن گئی ہوئی ہے کہ اس بیانیے کا وہ دفاع کریں, چاہے وہ دفاع کر سکے یا نہ کر سکیں. اس لیے آپ نے دیکھا کہ آج کی پریس کانفرنس میں جہاں وہ براہ راست ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا جواب دینے کی انہوں نے کوشش کی, لیکن اگر آپ اس پہ اس کی تفصیل کو ذرا دیکھیں تو جہاں ڈی جی آئی ایس پی آر نے فیکٹس اور فگرز کی مدد سے اب اس مشکل صورتحال کا احاطہ کیا جو کہ حکومت کو اور وفاق کو اور ریاست کو درپیش ہے کے پی کے اندر, اس کے جواب میں وہ سیاسی افسانے, من گھڑت باتیں کچھ, اور پھر غلط چیزوں کو غلط جگہ پر جوڑنا. مثلا انہوں نے ڈسپلیسمنٹ کی بات کی. ارے بھائی 12-13 سال سے حکومت تو آپ لوگوں کی ہے. ہماری فائنانس کی جو فیڈرل فائنانس منسٹری ہے وہ آپ کے لیے باقاعدہ فگرز جاری کر چکی ہے کہ تقریباً 8,500 ارب روپیہ ڈسبرس ہو چکا ہے کے پی میں پچھلے 10-15 سالوں کے اندر, اور ان میں سے انہوں نے ان فنڈز کی بھی نشاندہی کی ہے جو کہ ان کے اپنے ایلوکیٹڈ پول سے, جو ان کی جو ایلوکیشن ہے نیشنل پول میں, اس سے بڑھ کے ان کو دیے گئے, جن کے اندر اور اس کی مدوں کا بھی ذکر ہے کہ اس میں آئی ڈی پیز کی جو ریہیبلیٹیشن ہے اس کے لیے بھی پیسے دیے گئے. تو یہ ایک بہت اسپیسیفک فیکٹس اینڈ فگرز بیسڈ, اچھا اس سے قطع نظر کہ وہ فیکٹس اینڈ فگرز کتنے درست ہیں اور کتنے غلط ہیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیے, آپ ایک فیکٹس اینڈ فگرز پہ بیسڈ ایک حقیقت کا احاطہ کیا گیا ہے اور اس کا جواب آپ دے رہے ہیں سیاسی افسانہ نگاری سے اور من گھڑت باتوں سے. تو اس سے ان کی بکھلاہٹ بھی اور ان کی مجبوری کا, بکھلاہٹ سے بھی کہیں زیادہ اشیا مجھے لگتا ہے ان کی مجبوری کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے جکڑ لیا ہے ان کو بانی پی ٹی آئی نے اپنی سوچ کے لیے. ناؤ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں سمجھتا ہوں کہ ایک راستہ تو نکلا نا. اب اگر انہوں نے خود پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے یہ کہا ہے کہ نہیں, دہشت گردی کے معاملے کے اوپر حکومت جب چاہے وہ صوبائی حکومت سے بات کر سکتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اگر وفاقی حکومت کو اس کے اوپر دے شوڈ جمپ آن دس اپرچونٹی, کیونکہ کل ہماری یہ بات ہو رہی تھی نا جس کو شہزاد چودھری صاحب نے ایسے سم اپ کیا تھا بڑی ویری ایکوریٹلی کہ اب یہ وفاقی حکومت کی مجبوری بن گئی ہے کہ وہ کے پی کی صورتحال کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرے. تو ان کو اس اپرچونٹی کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہاں بالکل آئیں, ہماری اسمبلی کو کنسلٹ کریں, ہماری حکومت کو کنسلٹ کریں دہشت گردی کے معاملات پر, اور سلمان اکرم راجہ بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے, جو انہوں نے شروع اس بات سے کی تھی کہ چاہے دہشت گردی ہو چاہے سیاسی معاملات ہوں, بانی پی ٹی آئی کے بغیر کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور اینڈ میں انہوں نے کہا کہ نہیں, دہشت گردی کی میں اور سیاسی معاملات میں ہم تفریق کرتے ہیں, ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں اور دہشت گردی پہ بات ہو سکتی ہے. اب میرا خیال ہے ایک طرح سے اس پریس کانفرنس کے پیچھے ارادہ کچھ بھی ہو, نیت کچھ بھی ہو, ایک طرح سے وہ بال کو لوب کر دیا گیا ہے وفاقی حکومت کی کورٹ میں. اب دیکھیں ان کا کیا جواب آتا ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا جی. شہزاد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئکلی, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا تھا جس کا ذکر عامر صاحب نے بھی کیا کہ پی ٹی آئی کے اندر اپنی جو کنفیوژن ہے وہ بڑی عیاؤں کے سامنے آتی ہے. ان کو چاہیے اپنی پولیٹیکل کور کمیٹی کے تھرو 3 ان کے ایشوز ہیں اگر میں دیکھوں, سب سے پہلے صوبے میں گورننس, اس کے بعد دہشت گردی, اور تیسرا بانی کو سیپریٹ کر کے اپنی سیاست کے طور پر جس طرح بھی ہینڈل کرنا چاہتے ہیں کریں, لیکن دہشت گردی اور گورننس کے اوپر پولیٹیکل کمیٹی کو صوبے کو بھی ایڈوائز کرنا چاہیے جس میں صوبے کا چیف منسٹر بھی بیٹھا ہو اور باقی بھی لوگوں, اور ساتھ ہی دہشت گردی کے لیے بھی جو ضروری چیزیں ہیں ان کو بھی عمل پذیر لانا چاہیے. تو جب تک یہ 3 حصوں میں بانٹ کے بات نہیں کریں گے پی ٹی آئی والے, آپس میں ایک سوچ کا جسے کہتے ہیں یکجہتی نہیں لے کے آئیں گے, یہ نہ گورننس کر پائیں گے نہ دہشت گردی میں مدد کر پائیں گے. بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے شہزاد چودھری صاحب, لیکن پھر ایک اہم سوچنے کو پی ٹی آئی کو کیا بنا پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی چل پائے گی؟ اسی سوال کا جواب پی ٹی آئی نے تلاش کرنا ہے.